अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने बात करते हैं अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, और आज तो ख़ास तौर पर गुफ्तगू होगी बजट के हवाले से। बजट आज पेश किया जा रहा है और इस बजट की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इस बजट से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि कैसे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। बजट हर दौर में जब जितनी भी हुकूमतें माजी में आई हैं, या ये सिलसिला जब से ये शुरू हुआ है बजट पेश करने का, तो एक ख्याल जहन में ये आता है बजट का लफ्ज़ सुनते ही कि जितनी भी अशिया खुर्द नोश हैं उसकी कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा होगा। जो थोड़ी बहुत लोगों की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ज़रूरियात से जो थोड़ा सा बढ़कर भी हैं, उसके ऊपर भी कीमतें बढ़ाई जाएंगी। और गर्ज़ ये कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से है, कोशिश ये की जाएगी कि उसकी पहुँच से बहुत दूर कर दिया जाए। अब ये कुल खुलासा है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ बजट का। वैसे तो आदाद व शुमार गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया है और आज भी एक बड़ा ख़ास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे। शाम से ही उसका सिलसिला जो है बाकायदा शुरू हो जाएगा, तो उसमें आदाद व शुमार पेश किए जाएंगे। मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी अपने प्रोग्राम्स में ये बात कही मुख्तलिफ़ जगहों पर कि इस बजट में जो आदाद व शुमार पेश किए जाते हैं, बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं को जो इन मामलात को समझते हैं, और बाकी मानदा मुल्क में ममलिकत खुदादाद में जो लोग रहते हैं उनको नहीं मालूम कि ये अल्फाजों का जो हेर फेर है, जो इसका इस्तेमाल है, वो किस तरह किया जाता है। वो जो कल जायज़ा रिपोर्ट पेश की गई पूरे साल की मईशत के हवाले से, उस जायज़ा रिपोर्ट का जो आगाज़ था उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या होने जा रहा है। तो जितनी भी इस वक्त मुआशी मसाइल हैं उसकी ज़िम्मेदारी हमेशा की तरह पिछली हुकूमत पर डाल दी गई। मज़ीद ये उसमें लिखा गया कि ये जो पूरी दुनिया में इस वक्त एक हालात हैं, सियासी नौइयत के हों या दीगर मामलात हों, उसकी वजह से भी हमारी मईशत जो है वो असरानंदाज हो रही है। ये बात 100% तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन किसी हद तक ये बात ज़रूर है कि जब पूरी दुनिया में अगर मामलात ख़राब हों तो उसका असर कहीं ना कहीं हम पर ज़रूर पड़ता है, लेकिन बराह रास्त उसका कोई असर नहीं पड़ता। और इसके अलावा जैसा कि हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से इल्म था कि ये जो सैलाब अभी आया जिसकी वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं, ये एक बड़ी वजह बना जिसकी वजह से मईशत के अंदर हमने देखा कि एक ठहराव आया, बल्कि एक बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी है। तो ये तमाम चीज़ें जिसका तस्करा किया गया, और बाकी जो अदाद व शुमार हैं उसके ऊपर बात हो ही रही है। इंशाल्लाह आगे चल के तफसीलन बता भी आपको देंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि प्रोग्राम्स किए मुख्तलिफ़ जगहों पर, उसमें बताया भी कि क्या मईशत की कारकर्दगी रही है शरह नमू के हवाले से। ख़तरनाक हद तक जो नंबर्स हैं वो कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि आम आदमी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जो माशी ग्रोथ है वो 7% के हिसाब से हो, 8% के हिसाब से हो या 10% के हिसाब से हो। वैसे तो ये एक दीवाने का ख्वाब है कि अब ये सोचा जाए कि पाकिस्तान जो है वो 10% के हिसाब से जो है वो माशी तरक्की करेगा, लेकिन बहरहाल एक आम आदमी का जो ताल्लुक़ है वो अशिया ज़रूरिया से है। और जैसे मैंने कहा कि पहले ज़माने में ये होता था कि चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा किया जाता था, लेकिन अब ये कि जो उसकी बुनियादी या ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, दाल चावल आटा घी या चीनी, वो भी इतना महंगा कर दिया है कि उसकी दस्तरस से बहुत दूर निकल गया। और जैसे मैंने कहा कि बजट पहले ज़माने में ये हुआ करता था कि लोग इससे खौफज़दा हुआ करते थे। वो खुदा का शुक्र है वो खौफ निकल गया। ये जो पिछली हुकूमतें रहीं, ये हुकूमत या उससे पहले जो हुकूमत थी, उन्होंने ऐसी पॉलिसी तरतीब दी कि हर एक हफ़्ते के बाद या 10 दिन के बाद एक बजट पेश किया जाता है और
ان کے اوپر عوام کے اوپر مزید جو ہے وہ ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، ان کے اوپر ایک بم گرایا جاتا ہے پیٹرول کی شکل میں، قیمتیں بڑھا کر اور دیگر شکل میں. اور اس کے علاوہ یہ جو ڈالر کی بڑھتی قیمت ہے، اس کی قدر میں جو اضافہ ہو رہا ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پر ایک بجٹ ہی ہے جو عوام کے سامنے آ رہا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں جس کے اوپر تفصیلاً گفتگو یقیناً ہوگی کہ جو قیمتیں بڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ کیسے روکا جائے، جس میں تمامی حکومتیں الحمدللہ ہمیں ناکام نظر آئی ہیں. تو یہ سلسلہ نہ پہلے تھما ہے نہ اب تھمے گا، اور اس میں اضافہ ضرور ہوگا، بس اتنا آپ کو بتا دیتے ہیں. لیکن یقیناً آپ لوگ ذہنی طور پر تیار ہیں. اور اب یہ کہ جو موبائل فونز ہیں یا دیگر چیزیں جو آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے خرید ہی لیتے تھے، یہ بھی اب انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی اس حکومت کی کہ آپ سے اتنا دور کر دیا جائے کہ آپ اس کے بارے میں صرف اب سوچ سکیں. تو یہ بجٹ کا کل خلاصہ ہے، اور باقی جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ کو بتاتے رہیں گے. اور کیا کارکردگی رہی ہے لارج اسکیل کے حوالے سے، جو نمبر آئے تھے لائیو اسٹاک کی، یہ ساری چیزیں جیسے میں نے کہا کہ اس سے کوئی زیادہ فرق عوام کو نہیں پڑنا. بہرحال اس کے علاوہ کچھ معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کی جائے گی، لیکن آج خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے زیادہ بات آپ کو سننے کو ملے گی. اگر آپ کی دلچسپی نہیں ہے تو آج اپنے آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین سے اور ان تمام چیزوں سے دور رکھیے، کیونکہ جتنے بھی چینلز آپ دیکھیں گے لامحالہ اس کے اوپر ہر شخص اپنے انداز میں، چاہے وہ دانتوں کا ڈاکٹر ہے، آنتوں کا ڈاکٹر ہے، یا کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، وہ آپ کو آج معیشت کے حوالے سے بات کرتا ہوا نظر آئے گا. بہرحال معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما، ہمارے جو مہمان ہیں بڑے ہی خاص ہیں، مختلف حوالوں سے ان سے گفتگو کی جائے گی، خاص طور پر جو سماجی معاملات اور مسائل ہیں. اور یہ لفظ اس کے لیے بڑا ایک اچھا میں نے سوچ کے رکھا ہے، لیکن آن ایئر نہیں اس کو میں کہہ سکتا شہر کے حوالے سے. تو یہ جو لوڈ شیڈنگ کا شہر ہے کراچی، اس کے حوالے سے ان سے خاص طور پہ گفتگو ہوگی. معزز مہمان سید شہزاد رضا تجزیہ کار ہیں، ایک سماجی کارکن بھی ہیں بڑے اچھے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ شہزاد بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرا ہمارے معزز مہمان انور خورشید صاحب، آپ ہمارے پروگرامز میں انہیں دیکھتے ہی ہیں، ان سے مختلف حوالوں سے گفتگو ہوتی ہے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. انور بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی، اور جمعے کی مبارکباد. ماشاءاللہ آج بہت بہت اچھے لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بری نظر سے محفوظ رکھے. جناب شہزاد بھائی یہ فرمائیے گا، اب مہنگائی کے حوالے سے جیسے ہم نے ابھی اتنی لمبی ایک تمہید باندھی ہے، ایک تقریر ہی پوری کر ڈالی، یا آپ سمجھ لیں گے ایک پریس کانفرنس ایک ہم نے کر ڈالی. آج کل تو یہ لفظ زیادہ فیشن میں ہے. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ آپ تو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، جو سب سے میرے خیال میں وہ کم درجے کے اوپر ایک آتی ہے چیز، اور وہاں سے اندازہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج کتنے لوگوں کا مزید اضافہ ہوا ہے جب آپ نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ ماشاءاللہ سے یہ ایک دسترخوان جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور بڑی تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب یہ معلوم نہیں کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، لیکن یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. ذرا فرمائیے گا کیا صورتحال ہے. جی یاسر بھائی، صورتحال دن بہ دن جو ہے افسوسناک ہوتے جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں دسترخوان کو بہت زیادہ لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور ہمارے خصوصاً کراچی جیسے شہر میں ہونا بھی نہیں چاہیے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اتنا جو ہے بڑا شہر اور اتنا جو ہے ریونیو دینے کے باوجود جو ہے لوگ مانگ کے کھا رہے ہیں. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جو ہے میں چاہوں گا کہ خصوصی جو ہے وزٹ کریں، جو تنقید کرتے ہیں وہ آ کے دیکھیں کہ کن جگہوں پہ ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ مین شہروں پہ، مین چرنگیوں پہ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں اپنی ویڈیو میں بھی اور آپ کے پروگرام میں بھی، یہ وہاں ضرورت نہیں ہے. یہ ضرورت جن علاقوں کے اندر ہے، کراچی کے ایسے شہر ہیں جو گوٹوں کی ہم نے شکل میں دے دیا گیا ہے اسے، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے عوام وہاں پر آتی ہے، کھاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں پارسل بھی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لوٹا ماری، چھینا جھپٹی اور کسی سے چھین کے لینا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یار غریب کو جو ہے کم از کم 2 وقت کی روٹی تو ہم دے دیں. جو ہمارے سیاستدان اس طرف بالکل بھی نہیں سوچ رہے ہیں. اور جو اب بجٹ کی آپ نے جیسے بات کی، اس کے اندر دیکھنا غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں غریب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اعلانات تو بہت سارے کیے جاتے ہیں. انور بھائی آپ کی طرف آؤں گا. اب جیسے میں نے کہا کہ اشیاء ضروریہ ٹھیک ہے مہنگی ہوتی رہتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں. آج آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں، اگر وہ مثال کے طور پہ اگر 100 روپے کی ملتی ہے، ویسے تو اب بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو 100 روپے کی ملتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کی قیمت میں اتنی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کہ 2 دن کے بعد وہ 120 پہ 140. اب دودھ کی مثال لیجئے تو کیا کیا جائے. اب جیسے رپورٹ کا میں نے حوالہ دیا، میں نے اس کا جائزہ لیا،
تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جو عالمی منظرنامہ ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے، پھر نہ جانے اور کتنی وجوہات ہیں. تو یہ دودھ کی قیمتوں پہ کیا ہے؟ کیا بھینسوں نے کوئی اسٹرائک ڈالی ہے یا کیا کیا؟ ایسے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا دودھ دینے سے انکار کر دیا ہے؟ تو قیمتوں میں اضافے کی کیا وجہ آپ کو بنتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ابھی تو پیٹرول کی پرائسز بھی کم ہو رہی ہیں، وہ ٹرانسپورٹیشن کے جو چارجز لگتے تھے وہ بھی کم ہو رہا ہے، پھر یہ سلسلہ کیوں نہیں رکتا؟ یہ تو ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بجٹ اور چیزوں کی مہنگا ہونا، انفلیشن، شرح نمو، گروتھ، یہ ساری چیزیں لازم و ملزوم تھیں، مگر ابھی یہ چیزیں لادہ ہو گئی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں، ان کا اتحاد ختم ہو گیا صرف پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر پہلے ہم جب سے یہ بجٹ اور 30 جون اور بجٹ اور جون اور بجٹ سنتے آ رہے تھے، اس میں ایک چیز ہوتی تھی، خوف ہوتا تھا کہ مہنگائی ہو جائے گی اور جو چیز 10 روپے کی ہے وہ 11 روپے کی ہو جائے گی. اچھا، پھر ساتھ بھی ہماری نظریں لگی ہوتی ہیں کہ اگر ہماری ظاہر ہے جب مہنگائی ہوگی تو ہمارے ایکسپینسز میں اضافہ ہوگا تو ہماری انکم میں کتنا اضافہ ہوگا. تو اس جوڑ توڑ میں لگے ہوتی تھی عام عوام، جو ملازمت پیشہ تھے وہ بھی اور جو نجی کاروبار کرتے تھے وہ بھی یہی سوچتے تھے کہ یار اگر ٹیکسی والا رکشے والے پہ آتے ہیں، اگر وہ یہی سوچتا تھا اگر پٹرول سال بعد بڑھتا تھا، اگر پٹرول 10 روپے بڑھے گا تو میں کرایہ کتنا بڑھاؤں گا، تو میں کس طرح، وہ اتنی سی سوچ ہوتی تھی. اب وہ چیز رہی نہیں ہے کہ آپ ایک تو ہوتا ہے نا، ہم پہلے ایک اور جملہ ہوتا تھا، رات کو سوتے ہیں تو قیمت یہ ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو قیمت یہ ہوتی ہے. اب وہ بھی ختم ہو گیا بات. میں آپ سے ایک جملہ بول رہا ہوں اور جملہ بولنے میں 3.5 سیکنڈ لگتے ہیں، تو چیز جو تھی 110 کی تھی 3.5 سیکنڈ میں 125 پہ پہنچ گئی، پتہ بھی نہیں چلتا. تو اصل میں لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی ہے، شعور ان کو لانا ہے کہ اگر اصل میں بجٹ جس کی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے ابھی کہا ہے کہ جی اگلے پورا دن تمام ٹی وی چینلز، پورا میڈیا، سوشل میڈیا، ہر کوئی اسی پہ بات کریں گے، تو میں اس پہ تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بجٹ ہوتا کیا ہے. میں بڑے سینیریو سے اور چھوٹے ایک گھر تک اس کو لے کے آؤں گا تو تب جا کے کہ بجٹ ہوتا کیا. بجٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اس سے پچھلا سال یا پچھلا مہینہ یا پچھلا ہفتہ یا پچھلا دن جس حساب سے بھی آپ اس کو رکھتے ہیں، عام طور پہ یہ والا جس بجٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم پچھلے سال کے ساتھ اس کو موازنہ کریں گے 2022 30 جون 2023 تک، 1 جولائی 2022 سے، کہ اس میں دیکھا گیا کہ ہم نے کتنی انکم کی گورنمنٹ لیول پہ، ہماری کتنا ہمیں ریونیو کتنا جنریٹ ہوا، کتنی ہماری انکم ہوئی. اور انکم جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے وہ میکسیمم تھرو ٹیکسز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری گورنمنٹ دنیا کے اندر ہمارا ملک چند ان ممالک میں سے ہے یہاں پہ جو انکم ہوتی ہے وہ ٹیکسز کے علاوہ بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ بتا سکتے ہیں ان چیزوں میں؟ بالکل لوگوں کو پتہ ہے، لوگ یعنی کہ وہ جس کو ہم قرضہ کہتے ہیں، غیر ملکی قرضہ بھی وہ بجٹ کے اندر لگتا ہے. تو یہ جو ہماری انکم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم اپنے ایکسپینسز، گورنمنٹ کے ایکسپینسز، ان کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، یعنی کہ اس ایکسپینسز میں زیادہ تر ترقی کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان پروجیکٹس کی بات کرتی ہیں، ڈیمز کی، پلوں کی، سڑکوں کی. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کے جتنے ملازمین ہیں بہت زیادہ، ان کی سیلریز کی بات ہوتی ہے. اس ساری چیزوں کو کہ ہم کتنا ریونیو جنریٹ کریں گے آنے والے سال میں اور ہم کتنے ایکسپینس کریں گے. پھر اس کے اندر دیکھا جاتا ہے، ایریاز مارک کیے جاتے ہیں کہ ان ایریاز میں ہم ریونیو کو اپنا بڑھائیں کسی نہ کسی طرح، اور ان ایریا میں ہم ایکسپینسز کو زیادہ کریں یا ایکسپینسز کو کم کریں اور جو سیلریز وغیرہ ان کو زیادہ کریں. تو یہ ساری چیزیں مل بیٹھ کے کچھ ایک آدمی، 2 آدمی، 10-20 آدمیوں کا کام نہیں، بہت بڑی ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے. اور بہتر تو یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ بجٹ فائنل ہوتا ہے اور وہ پھر پیش کیا جاتا ہے اسمبلی میں، سینٹ میں اپروو کیا جاتا ہے اور فائنل اس کے اوپر مہر لگتی ہے کہ اب
فلاں ٹیکس جو 5% تھا اب سے 10% ہوگا، فلاں ٹیکس تھا وہ نہیں ہم اس کو ختم کر رہے ہیں، فلاں محکمے کی سیلریز یا سرکاری ملازمین کی سیلریز اس گریڈ سے اس گریڈ تک کتنی بڑھا رہے ہیں، یا کہاں یہ سارا وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، یہ پیش ہوتا ہے، اس کے بعد وہ 1 جولائی آنے والے سال میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے بجٹ وہاں کا. اب گھر پہ دیکھ لیں آپ، گھر میں ایک آدمی ہے، اس کی انکم جو ہے 25,000 روپے، منیمم چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، اور اس کا اخراجات اس کو پتہ ہے کہ میرے ہر مہینے میں کتنے ہوتے ہیں، بچوں کی فیس ہوتی ہے، گھر کا اگر کرنٹ پہ ہے تو اس کا کرایہ ہوتا ہے، اور پانی بجلی گیس کا خرچہ ہوتا ہے، اور جو کموڈیٹیز روزمرہ کی جو گروسری ہے اس کا کیا سسٹم ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے. اب وہ اپنے بجٹ کو لے کے وہ یہی کہتا ہے کہ یار اگلے اس مہینے میں 1 دفعہ چھوٹا گوشت کھاؤں گا، میں 2 دفعہ نہیں کھا سکتا کیونکہ بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. اسی طرح جب آپ جاتے ہیں کہ رینٹ پہ گھر لینے یا خریدنے کے لیے تو آگے سے آپ سے جو اسٹیٹ ایجنٹ ہوتا ہے وہ یہی پوچھتا ہے کہ آپ کا بجٹ کیا ہے، آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، کتنا جنریٹ کر سکتے ہیں، کتنا خرچ کر سکتے ہیں. تو اب جو اس وقت موجودہ حکومت کے حالات ہیں بیسیکلی، کیونکہ موجودہ حکومت ابھی اس وقت اڈھاک پہ ہے، اس کو آنے والے دن 10 اپریل 2022 سے لے کے آج تک تو یہ پتہ ہی نہیں ہم کب ہیں اور کب نہیں ہیں. اب حکومت پہلے 10 دن تھی، پھر مہینہ تھی، پھر سال تھی، اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم 2 سال ہوں گے. بے شک اگلے 5 سال تک یہی رہیں، وہ تو وقت بتائے گا کیا ہونا ہے، جو بھی رہیں، مگر یہ ڈھاک پہ رہیں گے اس وقت تک جب تک الیکشن نہیں ہوتے. الیکشن میں جو بھی آتا ہے، ابھی ضروری نہیں ہے کہ الیکشن میں جو پچھلا وزیر اعظم تھا وہ آ جائے، یا موجودہ وزیر اعظم آ جائے، یا موجودہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان میں سے کوئی پارٹی آ کے حکومت بنا لے، کوئی بھی بنا لے. مگر جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتے اس وقت ملک جو ہے نا اپنی معاشی سٹیبلٹی پہ نہیں آئے گا، یہ ایڈھاکزم چلتا رہے گا. یہ بجٹ آپ سمجھیں کہ ایڈھاک پہ ہوگا، اور آپ یہ مت سمجھے، پوری پاکستانی عوام اس چیز کو بالکل یہ نہ سمجھے کہ یہ جو بجٹ آ گیا ہے تو ابھی ہمیشہ کی طرح پچھلے کئی سالوں پہلے کی بات ہے کہ اب اگلے جون کا آپ انتظار کریں گے تو اگلے جون میں بجٹ آ گئے. یہ بجٹ شاید 200-400 بجٹ آ جائیں اگلے جون تک ہر روز، کیونکہ ان کا ویژن وہ نہیں ہے. ہماری جو معاشی ٹیم ان کا ویژن وہ نہیں ہے. اب دیکھیں، اب ہمارے جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں جن پہ بجٹ افیکٹ کرتا ہے، اور وہ تھنک ٹینکس بھی ہیں، تو ان لوگوں کو بیچ میں لانا چاہیے. بڑے بڑے ہمارے یہاں پہ سرمایہ کار ہیں، بڑے بڑے ہمارے پاس یہاں پہ بزنس مین ہیں، بڑے بڑے ہمارے پاس غیر ملکی سرمایہ کار بھی ہیں. ان سے کنسلٹ ان کا لینا اور ان کو بیچ میں شامل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ یہ لوگ نہیں کرتے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. لیکن خیال یہ ہے کہ یہ تمام معاملات وہاں ہوتے ہیں جہاں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے ملک کو آگے ہم نے کس طرح لے کر جانا ہے. اور پھر جیسے بات یہ سے پہلے بھی دہراتا آیا ہوں، گزشتہ روز بھی اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ آپ کے پاس کوئی معاشی پلان ہونا چاہیے جو کم از کم 10 سال کا ہو. اور پاکستان جیسی جو معیشت ہے اس کا سدھار اتنی آسانی سے اس میں نہیں لایا جا سکتا. اس کے لیے کم از کم آپ کے پاس 25 یا 30 سال کا پلان ہو، جو اگر آج سے شروع کریں تو شاید 30 سال کے بعد جا کے چیزیں آپ کو ٹھیک نظر آئیں. تو بہرحال اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور جیسے ابھی انور خورشید صاحب نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، ایک سوچ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ایک ویژن ہو، ایک پلان اگر لے کر آئیں اور پھر تمام چیزوں کو ایگزیکیوٹ کریں تو ہی یہ چیز ممکن ہو سکے گی. اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. ایک بریک یہاں پر لینی ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور جناب بات ہو رہی تھی کچھ معاشی صورتحال کے حوالے سے، اور بریک کے دوران بھی ہمارے معزز مہمان جو ہے وہ بڑی اہم چیزوں کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے. کچھ اہم معاملات بھی زیر بحث آئے اور یقیناً اس کے حوالے سے ابھی بات کی جائے گی. بڑی اچھی بات انور بھائی نے کہی ہمارے کچھ دیر پہلے کہ اسٹیک جن کا ہے اس ملک میں ان کو شامل کیا جائے پالیسی میکنگ کے اندر، اور اس کے بعد پھر فیصلے لیے گئے. اب یہ اسٹیک کس کا ہے، یہ بڑا عام سوال ہے. اسی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی.
ہمارے جو مہمان یہاں پر موجود ہیں، مہمانوں کے پینل میں مزید اضافہ ہوا ہے. ایک اور ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر طاہر جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے یہاں پر موجود ہیں، انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ دیر پہلے موضوع گفتگو ملک کی معاشی صورتحال تھا، یقیناً اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی، لیکن ذرا سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ سے بات کر لیتے ہیں. گزشتہ روز جو آزاد کشمیر میں جو معاملہ رہا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک دفعہ پھر کامیابی نصیب ہوئی ہے، اور نہ صرف وہاں پر بلکہ شہر کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات کے اندر بڑی بھرپور کامیابی ملی ہے. تو کیا امید ہے؟ ابھی جو میئر کا خاص طور پہ معاملات ہیں، ایک بڑی سخت ایک جو ٹائی ہے وہ پڑ چکی ہے، وہ جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان. اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے یہ فرمائیے گا، اور پھر یہ کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں یہ لوگ جاننا چاہیں گے. خصوص یہ جو لوڈ شیڈنگ کا شہر ہے یہاں پہ لوگوں کی زیادہ اس حوالے سے وہ ہے توجہ، ذرا فرمائیے گا. جی یاسر بھائی، ماشاءاللہ کراچی میں ہم نے واضح برتری حاصل کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح برتری حاصل کی ہے صرف کام کی بنیاد پہ. کیونکہ آپ نے پچھلے ادوار میں دیکھا، اور اکثر میں نے یہاں شوز میں بھی آپ نے مجھ سے جب بات کری تو میں نے کہا کہ آپ کنفرم کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ اس علاقے سے ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے کام کروا دیے ہیں. تو عوام بھی دیکھتی ہے، اور ماشاءاللہ باشعور عوام ہے کراچی کی، اور کراچی کی عوام نے ہر لحاظ سے دیکھا کہ پچھلی برساتوں میں کراچی میں پانی نہیں کھڑا ہوا. اگر دو چار پچھلی برساتوں میں جی جو ابھی جو گزری ہیں برسات، اچھا یہ ابھی جو گزشتہ سال پانی نہیں کھڑا ہوا جی، اچھا اور دو چار جگہ کا کون سی جگہ پہ ڈاکٹر صاحب؟ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پانی کھڑا ہوا؟ عربین سی میں. اچھا وہاں نہیں کھڑا ہوا. جی اچھا تو وہی ہو سکتا ہے میرا خیال یہ ہے. اچھا کام کی بنیاد پہ ہمیشہ ووٹ دیتی ہے، اور لوگوں کی نگاہیں، عوام کی نگاہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب پورے ملک کی تو نگاہوں میں ملک کو رکھا ہوا ہے، لیکن بالخصوص جو کراچی کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی تھیں تقریباً پچھلے 30-35 سالوں سے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ کراچی شہر ہمارا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے کام کر کے یہاں پر بڑے بڑے میگا پروجیکٹس دیے، بڑے بڑے میجر پروجیکٹ دینے کے بعد بھی اب بھی دیکھیں کہ علاقوں میں، ان علاقوں میں کام ہو رہے ہیں جہاں پر کہ کام نہیں ہوتے تھے. وہاں کی عوام خوش ہے. کورنگی کا علاقہ ہے، اورنگی کا علاقہ ہے، چلیں اورنگی میں تو پھر بھی پہلے ہمارا ٹاؤن ناظم رہ چکا ہے گڈو بہاری، اور اب اس ٹائم کے اوپر کورنگی میں بھی ہم نے ماشاءاللہ الحمدللہ ایک ٹاؤن بنا لیا ہے. اس لیے بنا لیا ہے کہ وہاں ہم نے پولز بنائے، بڑے بڑے روڈز بنائے. کیوں؟ وہاں پر ہمارا ایم پی اے نہیں تھا، ایم این اے نہیں تھا، کوئی ہمارا کونسلر نہیں تھا، کوئی اورنگی کے اندر پل بنائے. کورنگی کا کورنگی میں کورنگی کا علاقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. پولس کے علاوہ روڈ بنائے ہیں وہاں پر، گورنمنٹ نے گاڑیاں چلائی ہیں وہاں کی سہولت کے لیے، لوگوں کی عوام کی سہولت کے لیے اے سی گاڑی چل رہی ہیں. تو یہی ہے کہ کراچی جو ہے ایک منی پاکستان ہے، اور یہاں سے لوگ جب جاتے ہیں دیگر علاقوں میں، کشمیر میں بھی لوگوں نے یہاں کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے، یہاں پر لوگوں کے کام ہوتے تھے، یہاں کے لوگ جب وہاں جا کے بتاتے تھے کہ جی ہاں کراچی میں ایسا ہو رہا ہو. پیپلز پارٹی کی حکومت جب، ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی آتی ہے عوامی مسائل کو ضرور حل کرتی ہے. بالکل ایسا ہی. انور بھائی یہ بات بالکل درست ہے. میں نے دیکھا، میں ایک دفعہ باہر جانے کا اتفاق ہوا تو 2 آدمی مجھے لڑتے ہوئے نظر آئے. تو میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپس میں کیوں دستوں گرے آئے؟ تو وہ کہنے لگے ہم جی کراچی جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو کراچی میں ترقی ہو رہی ہے ایسی شاید ترقی ہم نے دنیا میں نہیں دیکھی، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم چلے جائیں. تو وہ آپس میں لڑتے ہوئے جو نظر آئے تھے کہ پہلے میں جاؤں گا اور پہلے میں جاؤں گا. کمال ہے. تو واقعی یہ سب پوری دنیا کا وہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ترس رہے ہیں کہ کسی طرح کراچی شفٹ ہو جائیں. کوئی جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا، تو ماشاءاللہ یہ ترقی کا ایک سیلاب آ گیا ہے. تو یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ذرا اس کے اوپر میں چاہوں گا ذرا آپ کمنٹ کر دیں. آپ کی بات پہ میں کمنٹ تو یہی کر سکتا ہوں کہ یہ فجر کی نماز سے پہلے دیکھا تھا یا اس کے بعد دیکھا تھا یہ والا خواب؟ کیونکہ آپ کی آنکھ نہیں، آپ نے جو خواب یہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد عام طور پہ جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں. تو آپ نے فجر کے بعد دیکھا ہوگا، نماز پڑھ کے سو گئے ہوں گے. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کو، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا تو میں دوستوں سمجھتا. تو وہ ایک زمانہ تھا کہ ہم سنتے تھے کہ لوگ ہنی مون منانے بیروت جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ فارن کنٹری سے لوگ ہنی مون منانے کراچی آتے تھے، کراچی بیچ پہ آتے تھے. اور یہ حقیقت ہے. کراچی بڑا خوبصورت شہر ہوتا تھا، اور
میں بھی میٹروپولیٹن سٹی نہیں تھی پر خوبصورت شہر تھا. اب یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے. اور اصل میں جو کراچی کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا، نہ تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نہ وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے، اور تو ہے ہی کچھ نہیں. جماعت اسلامی بھی جماعت اسلامی بھی اسٹیک ہولڈر ہے، بہت بڑی پارٹی ہے. تو باقی تو آئے گئے والے سارے اسی طرح ہی ہیں. جس کے ساتھ انجینئرنگ کرنی ہے وہ آ جائے گا. انجینئرنگ تو ویسے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کافی ہو رہی ہے آج کل. جیسے کہ آپ نے ابھی کشمیر کے الیکشن کی بات کی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا راتوں رات لوگوں کے جو دماغوں پہ اثر ہو گیا تھا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو یا مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے رزلٹ دیکھا ہے اس کا آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہوا ہے ایک باغ کا وہ اپنا سابقہ وزیر اعظم کی سیٹ پہ، تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ٹھیک ٹھاک برتری ہے. مجھے فگر یاد نہیں پڑی، 13,000 ہے کہ کتنا ہے، شاید آپ کو شاید پتہ ہوگا. اور اس کے بعد مسلم لیگ کی بھی واہ ووٹیں ہیں، اور پھر آتی ہے پیپلز پی ٹی آئی کی کوئی 5,000 یا 4,000 ووٹ ہیں. یہ کیا وجہ ہوئی کہ راتوں رات لوگوں کے ذہن بدل گئے، انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا اور مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا؟ پہلی بات تو یہ ایک، اگر کسی کے سمجھ میں آتی ہے تو وہ کسی بھی سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی چینل پہ آ کے یہ بات بتائیں کہ راتوں رات ان لوگوں کے ذہن کیسے چینج ہو گئے ووٹ دینے پہ، پوری اتنی بڑی آبادی کے. اور دوسری بات، جب کہ وفاق میں 13 پارٹیاں پی ڈی ایم کے طور پر اکٹھی ہیں، تو پھر مسلم لیگ کو اور پاکستان پیپل پارٹی کو علیحدہ علیحدہ الیکشن کیوں لڑنا پڑا؟ وہ اکٹھے ایک ہی، بے شک مسلم لیگ کا ہوتا، بے شک پیپلز پارٹی کا ہوتا، اس ایک ہی کو سپورٹ کرتے اور دوسرے کے ووٹ شاید نہ ڈالتے یا نامینیشن واپس لے لیتے. یہ کیا وجہ ہو یہ والی کہ دو علیحدہ علیحدہ وہ پارٹیاں الیکشن میں کنسرٹ کر رہی ہیں، الیکشن لڑ رہی ہیں؟ تو یہ اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. تو واپس آتے ہیں ہم سر کراچی کی طرف. تو کراچی میں اصل میں جو ہے یہ پارٹیاں جو ہیں، ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے بسیں بھی چلا دی، ہم نے پل بھی بنا دیے، ہم نے بہت کچھ کر دیا. بات اس چیز کی نہیں ہے. کراچی کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اگر تو پاکستان پیپلز پارٹی میں اتنی ہمت ہے، اتنی اس کے اندر طاقت ہے، اتنا اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پارٹی ہے، یا متحدہ قومی موومنٹ میں اتنی ہمت پاور ہے، یا جماعت اسلامی میں جن کے حافظ صاحب جو ہیں کہ پھڑک پھڑک کے آتے ہیں کہ جی میں میئر ہوں، میں میئر ہوں، ان کی بھی بات کرتا ہوں میں. آپ اپنی سینسس کو، اپنی مردم شماری کو کیوں نہیں ٹھیک کروا سکتے، کیوں نہیں صحیح کر سکتے آپ اپنی مردم شماری کو؟ ٹھیک ہے. تو جب تک آپ کے سینسس اور آپ کی فگر صحیح نہیں ہوں گی نا، آپ اس وقت تک کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کے پل کسی کام کے نہیں ہیں، آپ کی بارش کا پانی آ جائے یا نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا آٹا ملے نہ ملے آپ کو فرق نہیں پڑتا، چینی ملے نہ ملے آپ کو فرق نہیں پڑتا. جو مرضی ہو جائے کراچی کا، کہ الیکٹرک کراچی پہ قبضہ کرے یا وابڈا کر لے، یا کوئی باہر سے چوتھی کمپنی آ جائے، یا آئی پی پیز اوپر آ جائے نیچے، جو مرضی ہو جائے، اس وقت تک جب تک آپ کو اپنی آبادی کا صحیح طرح سے اندازہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ ایک گھر ہے، ایک گھر میں آپ نے روٹیاں منگوانی ہیں، فون کر کے اپنے بیٹے کو کہنا ہے کہ آتے وقت روٹیاں لے آنے، تو کتنی لانی ہے؟ آپ اپنے گھر میں آپ کے 6 بندے ہیں تو 6 کے حساب سے 2 12 منگوا لیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے گھر میں 6 بندے ہیں کہ 8 بندے ہیں کہ 10 بندے ہیں. روٹیاں آپ 12 منگائیں گے، آپ کی بندے 10 ہوں گے تو ان کو 2 نہیں ملیں گی. اسی طرح کوئی بھی کسی قسم کا کام، آپ نے کتنے بلب اپنے گھر میں لگانے ہیں، کتنے پنکھے لگانے ہیں، کوئی اے سی لگانا ہے، کتنے آپ کے کمرے ہونے چاہیے، کتنے آپ کے پاس کورڈ ایریا میں آپ نے رہنا، آپ کو پتہ نہیں آپ کتنے لوگ ہیں. آپ دیکھیں، آپ جائیں کسی جگہ پہ کسی سے پوچھتے ہیں گھر لینا ہے یا کرائے پہ لینا ہے، بھائی آپ فیملی ممبرز کتنے ہیں؟ کس حساب سے ہم دیں گے، ہم 2 ہی کو دیں گے، ہم 4 ہی کو دیں گے، ہم یہ نہیں اتنی بڑی فیملی کو دے دیں، وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں ہوتی ہیں نا. جدھر جاؤ آپ
آپ ٹیکسی بک کرا لو اور آپ کو پتہ ہے, ٹیکسی والے کو بھی پتہ ہے, اس کو بھی پتہ ہے جی میکسیمم ہمارے پاس 3 کے بجائے 4 بندے بیٹھ جائیں گے, ایک آگے 3 پیچھے بس. آپ کہیں جی ہم 10 بندے بیٹھیں گے اس ٹیکسی میں, ٹیکسی والے کہے گا میں نہیں لے کے جاتا. ٹھیک ہے. آپ ٹرین کو دیکھ لیں, جہاز کو دیکھ لیں, کسی چیز کو دیکھ لیں, ہر جگہ پہ ایک سسٹم بنا ہو, سسٹم سے آپ جب باہر جائیں گے تو آپ ٹوٹ جائیں گے. اسی لیے جب تک کراچی کے اندر سینسس کروا سکتے ہیں, پیپلز پارٹی تب زندہ باد ہوگی, ایم کیو ایم تب زندہ باد ہوگی, اور جماعت اسلامی تب زندہ باد ہوگی. جس کا مرضی میئر آ جائے, ادھر مرتضیٰ وہاب صاحب آ جائیں, یہاں پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب آ جائیں, یا تیسرا کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ بھی آ جائے, ضروری نہیں ہے یہ دونوں آئیں. بالکل ٹھیک ہے. آبادی تو گھٹتی جا رہی ہے اور جس تیزی سے گھٹ رہی ہے, خیال یہ ہے کہ پھر میرے خیال میں 1400-1500 لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جس تیزی سے سینسس کے اندر کمی ہو رہی ہے. اب اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے جس حساب سے ترقی ہو رہی ہے. میں تو اختلاف کروں گا انور بھائی کی بات سے کہ جب آبادی کا تخمینہ لگائے بغیر ہی اتنی ترقی کر دی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پل ہے, یہاں سے آپ پل چڑھیں گے, آگے آپ جو ہے وہ ہیتھرو پہ جا کے نکلے گا. تو ایسی ترقی تو مثالی ہے. اب یہ مثالی کام جب اس ملک میں یا اس شہر کے اندر ہو گئے, گھنٹوں گھنٹوں بجلی فری میں دی جا رہی ہے کہ آپ استعمال کریں, تو پھر اور کیا چاہتے ہیں آپ, مجھے بتائیے. ڈاکٹر صاحب جو ہے اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اور کسی پارٹی میں ہمت نہیں ہے, کسی پارٹی میں دم ہی نہیں ہے جو بات کری ہے کہ یہ ہمت پیدا کریں. اگر یہ ہمت پیدا کر لیں گے تو یہ الگ ایک صوبہ نہیں, دنیا کا سب سے بڑا شہر, جو سب سے بڑا آبادی والا جو ہے, ہو سکتا ہے کہ اتنے ممالک نہیں ہیں جتنی شہر کی آبادی ہے. پورے ملک دنیا کے ایسے ممالک ہیں جن سے زیادہ کی آبادی ہے, جن سے زیادہ کی آبادی. اچھا, پھر اس کے بعد آ جائیں آپ کہ 30% جو ہے ہمارا ملک کے اندر جو ہے ایک ایسی آبادی ہے جس کی کوئی گنتی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی. اچھا, اب راتوں رات جو ہے لوگوں کے ایمان چینج ہو جاتے ہیں, ان کو سزا دیں پھر اس کو کسی اور پارٹی میں ڈالیں. پہلے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ تھا, راہ کے دہشت گرد تھے, یہ تھے وہ تھے, جیسے انہوں نے پی ایس پی جوائن کری وہ سارے دہشت گردی ختم ہو گئی. یہی لوگ تو تھے, اور کون تھے. آج وہ جو ایک ہمارے ملک کے ساتھ تجربہ کیا تھا, خان صاحب کو لے کے آئے تھے, آپ نے 3.5 سال جو ہے خواب ہی لوگوں کو دکھاتے رہے, اور جو ہے اب ویسے ایسے لوگ چینج ہو رہے ہیں جن کی امید نہیں تھی. خان صاحب خود نہیں سوچ سکتے وہ لوگ. چلیے واپس اس طرف آپ کو لے کر آتا ہوں. چلیے سیاسی نوعیت کے معاملات چھوڑتے ہیں. بہت ساری ایسی پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں نہیں کی جا سکتی, اور بحیثیت ہمارا یہ جو ہجوم ہے یہاں پر سچ کہنے اور سننے کی سختی سے ممانعت ہے, تو ہم اس طرف نہیں جاتے. ذرا اس السادات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارا کنسرن زیادہ اس حوالے سے کہ بڑھتی مہنگائی نے یہ جو غریب لوگ ہیں اس کی تعداد میں بے پناہ اضافہ کیا, اور حقیقت چاہے جو بھی ہو, لیکن خیال یہ ہے کہ جو دوسرے شہروں سے لوگ آ کر آباد ہو رہے ہیں اس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور ایکسپینشن ہوتا جا رہا ہے. کیسے یہ اپنے اخراجات کو مینٹین کر رہے ہیں, کیسے یہ ممکن ہو پا رہا ہے, یہ بتائیے. نہیں یاسر بھائی, جو آپ نے بات کی دوسرے شہروں سے آنے کی, میں تو بول رہا ہوں کہ میں جس ایریے میں کام کر رہا ہوں اس ایریے میں دوسرے ممالک کے بہت لوگ ہیں, اور بے شمار لوگ ہیں جن کی شناختی نہیں ہے. ٹھیک ہے, برمی وہاں پر ہیں, افغانی وہاں پر ہیں, بنگالی وہاں پر ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ جو فارسی بان ہوتے ہیں جو کافی ممالک کے لوگ ہیں وہاں پر ہیں جن کی نہ کوئی شناخت ہے نہ کوئی گنتی ہے. وہ کثیر تعداد میں وہاں رہتے ہیں. جب آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو آپ کیسے دہشت گردی پہ کنٹرول کرو گے, کس طریقے سے جو ہے. یہ بات درست ہے کہ یہ جو مویشی منڈی ادھر جو ہمیشہ لگائی جاتی ہے, اب اس کی وجہ سے جو لوگ اس طرف جا رہے ہیں ان کے ساتھ واقعات جو ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ بات کس حد تک درست ہے, کیونکہ آپ تو وہاں پہ کام کرتے ہیں فیلڈ میں, یہ کس حد تک. یاسر بھائی, اصل میں جہاں منڈی لگی ہے نا, یہ دیکھیں مویشی منڈی کے نہیں ہے, آپ بالکل فارغ ہو کے, بہت سے لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ جاتے ہیں جو اب نہیں جا رہے ہیں, بالکل ہی نہیں جا رہے ہیں, کیونکہ اس میں سچائی ہے کہ حادثے ہو رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ پچھلے دنوں ایک وائس اور جو ہے نا چل رہی تھی کہ 2 اہلکار کو شہید کر دیا, وہ سوات کی تھی, وہ مویشی منڈی میں آپ نے ڈال دی. اصل پورا ایریا پیچھے افغان بستی ہے, اور کس سے نہیں چھپا ہوا وہاں کیا چیز نہیں ہے. صحیح ہے. پھر آپ نادرن سے سپر ہائی وے سے جاتے ہیں, وہ بھی انسیف ہے. پھر آپ چلے جاتے ہیں انڈس پلازا سے, ٹھیک ہے, وہ بھی راستہ کتنی آپ جو ہے نا اس شہر کے اندر, کیونکہ شہر کی آبادی کا پہلے آپ کو اندازہ نہیں ہے.
پھر اگر شہر کی آبادی کا آپ کو اندازہ ہوتا اس طریقے سے آپ کو پولیس اور رینجرز اور انتظامیہ کا آپ کو جو ہے حساب لگاتے تو کچھ نہ کچھ شاید بہتری آ جاتی. اور آپ نے السادات کے حوالے سے بات کری, میں اپنے بھائی کو کہوں گا وہاں سے ٹاؤن ناظم بھی ہماری جو ہے پیپلز پارٹی کا ہے, اور ایک بہت چھوٹا سا ٹاؤن جو ہے بنایا ہے جس کے اوپر متحدہ قومی معاون نے بھی شور کرا, پھر حافظ صاحب نے بھی بہت شور کرا ہے کہ ایک طرف آ جاؤ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر اور اپنا سینٹرل کے اندر آ جاؤ, تو وہاں پر ایک یو سی ہے 50,000 کی اور پورا ٹاؤن 50,000 کا ہے, تو بہت فرق ہے اس کے اندر. چلو اس کے بعد بھی جو ہے یاسر بھائی ہم اپنی ویڈیو میں بھی اور یہاں پروگرام میں بھی آ کے وہ کریں گے کہ اب وہ جو سراب گوٹ ٹاؤن بنا ہے اس کو یہ لوگ کیسے بدلی کرتے ہیں. کیوں علیم عادل شیخ صاحب جو ہے 3.5 سال جو ہے پوری پاکستان گھومتے رہے, پورا سندھ گھومتے رہے, اپنے ایریے کے اندر نہیں آئے. جی تو ہم تو دن بہ دن اضافہ دیکھ رہے ہیں, اور افسوس بہت زیادہ یاسر جب ہوتا ہے کہ اچھی کٹ شٹ کے اندر اور گاڑیوں کے ساتھ جو ہے آتے ہیں جب کھانا لینے کے نہیں ہیں, کیونکہ وہ رکتے نہیں ہیں. ایک بندہ اترتا ہے وہ 5 آدمیوں کو کھانا لے کے آتا ہے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یار اتنی زبردست وردیوں کے اندر ہمارے جیسے فٹ فاٹ یار بندہ وہ جو ہے, بولے یار بات یہ ہے کہ 20,000 ہماری سیلری ہے اور 5,000 روپے کمپنی کاٹ لیتی ہے ایک وقت کے کھانے کے, کیونکہ 8 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہے, ایک وقت کا کھانا ملتا ہے. تو جب سے آپ کا دسترخوان کھلا ہے تو ہم لوگ جو ہے نا یہاں آتے ہیں اور اپنا لے کے جا کے پھر ہم سکون سے بیٹھ کے کہیں پر بھی کھا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ صورتحال ہے, تو اس صورتحال کے اندر آپ کیا جو ہے اچھے کا وہ کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ تھوڑی دیر پہلے ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ جو انقلابی کام اس دور میں ہوئے ہیں خاص طور پہ اس کی یقیناً نظیر نہیں ملتی, اور یہ تو پوری دنیا ماننے کے لیے تیار ہے کہ جو انقلابی کام خاص طور پہ سندھ میں اور کراچی میں ہوئے ہیں ایسی ترقی نہ لندن کے اندر ہوئی, نہ نیو یارک میں ہوئی, نہ دنیا کے کسی بڑے شہر میں, جیسا بھی آپ نے کہا کچھ دیر پہلے. میں سمجھنا چاہوں گا مزید اس میں اور کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں, مطلب ترقی کا یہ جو طوفان آیا ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا, تو اس کو آپ کس طرف اور جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں مزید, مطلب کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ رہ گیا ہے جو آپ نے کرنا ہے, یہ ذرا فرمائیے گا. یہ تو دراصل میں آپ لوگ بالخصوص وہ لوگ جو تنقید کرنا جانتے ہیں تو تنقید تو کرتے ہی ہیں, چاہے وہ کسی بھی پیارے انداز میں کریں یا شور شرابی کی بنیاد پہ کریں. اور جیسے میرے بھائی نے کہا کہ راتوں رات لوگوں کے ذہن چینج ہو گئے, راتوں رات لوگوں کے ذہن چینج نہیں ہو گئے, لوگوں کے ذہن بنے ہوئے تھے کہ ہم نے آئندہ آنے والے ٹائم میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دینا ہے. اور آپ نے ابھی جو ڈیورنگ آپ نے اس دوران دیکھا ہوگا اور پڑھا بھی ہے, دیکھا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے کہ جتنے بائی الیکشن میں ہیں اس میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ برتری حاصل کی ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس دوران بھی, کیونکہ عوام یہ سمجھ گئی تھی کہ پی ٹی آئی لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. اس لیے ناکام ہو چکی ہے کہ وہ کوئی ایک مضبوط سیاسی پارٹی نہیں تھی. اس میں آپ نے تمام وہ لوگ دیکھے تھے جو مختلف پارٹیوں سے جا کر کے اس کی پارٹی میں شامل ہوئے, جن کو وہ یہ کہتے تھے کہ موصوف کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ لٹیرا ہے اور یہ ویسا ہے. جب وہ ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے تو وہ پوتر ہو گئے, اور جب پوتر ہو گئے تو بہت کام والے ہو گئے. اچھا, صاف ہو گئے مطلب. اچھا اچھا, ٹھیک ہے جی. اچھا, جب اب آپ نے ابھی ان پہ تھوڑا سا ایک زوال آیا تھا, وہی لوگ اب بھاگ گئے. جہاں پر کہیں مضبوطی نہیں ہوتی ہے, مضبوط پلر نہیں ہوتے ہیں, تو وہ اس کی بنیاد عمارت کا یہی حال ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بڑے تشدد برداشت کیے ہیں, ان لوگوں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے. اس کے بعد یہ پارٹی جو ہے اس طریقے سے کام کر رہی ہے جو آج مسلسل 15 سال 16 سال آپ لوگ ابھی جو آپ کہنے والے ہیں اس سے پہلے میں ہی جواب دے دیتا ہوں کہ آپ بولیں گے جی ہاں اتنے سال ہو گئے حکومت کرتے ہوئے, اب تو ترقیاتی کام کرائے گی, انقلابی کام کرائے گی. نہیں, وہ تو ہو چکے نا, ابھی آپ نے تذکرہ کیا, اور کراتی رہے گی. بالکل ہو رہے ہیں مزید. آپ خود دیکھیں کئیوں آباد سے اور سپر ہائی وے کا علاقہ, یہاں پر بھی آپ کو ایک روڈ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہے ہوا اچھی طرح سے. میں یہاں رہتا نہیں ڈاکٹر صاحب, میں تو کہیں اور رہتا ہوں, اس لیے کیونکہ آپ نے جہاں کا بتایا وہاں تو نہ پانی کھڑا ہوا, تو یقیناً آپ جس کا بتا رہے ہیں میں ضرور جا کے دیکھوں گا. جی ضرور جا کے دیکھیے گا, اور آپ کو پتہ بھی چلے گا, جائیں گے آپ خود اپنے کیمرے کی آنکھوں سے دیکھیے گا اور آپ خود بتائیں گے کہ ہاں جی یہاں پر کام ہو رہے ہیں. انقلابی کام پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے ہے کہ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ 1988 میں مخدوم امین فہیم صاحب جب وزیر مواصلات تھے تو انہوں نے جو یہ ترقی کا جال بچھایا, پورا ایک اس کے لیے زمینہ شائع ہوا تھا اخبار میں
وہ آپ ضرور لیجئے گا اور دیکھیے گا, آپ یہ کہیں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ کے گئے, اس کے اندر وہی کام اب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ کراچی میں ایک اچھی فضا قائم ہو گئی ہے, کراچی کے اندر ایک بہت اچھا ماحول چل رہا ہے, لیکن اب ایک نئے صاحب آ گئے ہیں جو خود دوسرے متحدہ قومی کے بانی بننے کے چکر میں بنے ہوئے ہیں. وہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ کہیں بھی ان کی صرف ایک واحد میئر کراچی, نام میں نہیں لینا بیکار ہے کیونکہ وہ میئر کراچی کا راگ الاپ رہے ہیں تو اس لیے میئر کراچی ہو گئے, وہ نام کے ساتھ, صرف نام کے ساتھ میئر نہیں ہوں گے, وہ میئر جیلہ ہی ہوگا, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, میئر جیلہ ہی ہوگا, کوئی دوسرا نہیں ہوگا. جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پرپوز کیا ہوا ہوگا, جو زرداری صاحب کا پرپوز کیا ہوا ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کا پرپوز کیا ہوا جیلہ, وہی میئر کراچی ہوگا اور وہی میئر کراچی کام کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. انور بھائی, اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جیسی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو دوسرے ملک سے ہمارے لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان جیسی پارٹیز جو ہیں وہ نہیں ہیں, اور جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ان سے سبق سیکھنا چاہیے, ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے, اور دوسرے ممالک سے بھی لوگ اب آ کے شمولیت اختیار کر رہے ہیں. تو کیوں اتنی تنقید کی جاتی ہے, اور کیوں ان کو جو ہے وہ اتنا زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں ہم یا آپ جیسے لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, یہ فرمائیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں, اس ملک میں رہتے ہیں, ہم چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں, لوگوں کو, سیاستدانوں کو, اور جو بیوروکریسی ہے اور جو کام کرنے والے نیچے لوگ ہیں, ہم ان کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس سٹیپ پہ کتنا مسئلہ ہوگا. رات کو مجھے کہ جانا پڑا سندھی مسلم سوسائٹی, وہاں سے ڈسکو بیکری گلشن, وہاں سے جوہر کامران چننگی, اور وہاں سے واپس 12-1 بجے تک میں واپس آیا. تو گاڑی سندھی مسلم سے میرا بیٹے نے کہا کہ میں چلاتا ہوں, میں نے اس سے ہر سیکنڈ کے بعد میں نے کھڑا بچا کے, کہتے کیا ہو گیا آپ کو, میں نے کہا کھڈا بچا کے, کہتا میں کتنے بچاؤں, میں نے کہا جو کھڈا آتا تو انہیں بچانا, کہتا پاپا یہ کام نہیں ہو سکتا مجھ سے, لیفٹ رائٹ جو میں کون سا کھڈا بچاؤں. اچھا پھر جاتے ہیں, ٹھیک ہے سڑکیں اچھی بھی ملی ہیں, اچھی سڑکیں بھی ملی ہیں, پر وہ چیز کہ پھر میں جوہر چورنگی پہ جا کے تو پریشان ہو گیا, سمجھ نہیں لگی. ہم لوگ ویسے میں آپ کو بتاؤں بحیثیت ہمارا جو یہ مجمع ہے نا, جو ہجوم ہے, یہ ہم ناشکرے لوگ ہیں. اب وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گڈھے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے کہ یہاں سے 300 میٹر کے درمیان کوئی گڈھا نہیں ہے. ایسی بھی کراچی میں ایک سڑک موجود ہے جو 300 میٹر تک بیچ میں اس کے کوئی گڑھا نہیں ہے. اب آپ لوگ کیسے وہ کرتے ہیں, میں سمجھ میں نہیں آتا. ہو سکتا ہے 250-300 میٹر آپ کو مل گیا ہوگا, تو وہاں پہ کیا آپ نے چکی پھر گاڑی, میں تو آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اصل میں دیکھیں میں بات وہیں پہ آتا ہے, میں بلیم پازیٹیو رہنا چاہیے. پازیٹیو اگر بات دیکھیں, پازیٹو نہیں آپ یونیورسٹی روڈ کو بھی دیکھ لیجیے, ابھی ریسنٹلی بنا. ہاں جی 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 یونیورسٹی روڈ میں پتہ کیا ہوا, ہم جب نکلے سندھی مسلم سے تو سبزی منڈی کے سامنے یونیورسٹی روڈ پہ چڑھا, تو میں نے کہا یار خدا کا نام لو, یہ روڈ اتنا ایسے بڑا تھا, بڑا یہ بہت بڑا روڈ تھا, اس کو چھوٹا کر دیا. چھوٹا ایسے کر دیا انہوں نے کہ وہ بیچ میں میٹرو چلا دی. بھائی اگر میٹرو بنانی تھی تو اوپر سے پل بنا دیتے. اب جہاں پہ 10,000 گاڑیاں پہلے جاتی تھی, وہاں پہ 12,000 جائیں گے, اور روڈ چھوٹا کر دیا. ٹو وے کیا نا اس کو, روڈ اور ٹو وے نہیں, وہ آلریڈی ایسے یونیورسٹی روڈ کو یہاں سے یہاں کر دیا, چھوٹا کر دیا, اور وہ بیچ میں میٹرو لائے. یار خدا کا نا ویژن نہیں ہے, ویژن نہیں ہے. چلیں کوئی بات نہیں. میں تو ڈاکٹر صاحب کا جو کراچی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا, آپ نے دوست کراچی کی بات کر دی جس میں سب وہ رہتے ہیں. بہرحال یہ اب کیا کہے گا, جس قسم کے کام ہو رہا ہے, اب کچھ بات کہنا ایسا ہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ناگوار گزرے کی بات, چلیں اس کو رہنے دیتے ہیں, پھر کبھی انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. دعا کرتے ہیں, اور آج کا دن بھی بڑا مبارک ہے, تو یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی منظر کشی کی ہے اور جیسے بتایا ہے, تو واقعتاً اگر ایسا ہو جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی. وقت میرے پاس ختم ہو گیا. بڑا شکر گزار ہوں معزز مہمانوں کا, شہزاد بھائی کا, انور بھائی کا, ڈاکٹر طاہر صاحب کا, کہ انہوں نے وقت دیا. بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.